वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान फितरी तौर पर सफाई सुथराई को पसंद करता है, इसलिए ज़िंदगी में पाकीज़गी सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने आप को नहाने और हाथ मुंह धोने से साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह अपने घर, गांव, महल्ले, गली कूचे और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना वक्त का अहम तरीन तकाजा है, क्योंकि साफ सुथरा माहौल ही अच्छी सेहत बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। नीज सफाई सुथराई हमें ज़हनी, जिस्मानी, समाजी, फिक्री हर एतबार से सेहतमंद बनाती है। इसलिए अपने अपने मुआशरे को साफ सुथरा रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी होने के साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ी समाजी खिदमत भी है। सामीन, इसके अलावा हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक अजीम तरीन मुल्क है, जिसकी रगों में गंगा जमनी तहजीब रवा दवा है, जिसमें हर मजहब, हर तबके, हर रंग व नस्ल के लोग और बेशुमार जबान बोलने वाले अफराद पाए जाते हैं। गोया कि ये मुल्क कसरत में वहदत का एक बेहतरीन नमूना है। यही वजह है कि आज हम हिंदुस्तान को आलमी सतह पर तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं। बिलाशुबा हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर हर शोबे में खूब तरक्की की है, खास तौर पर तालीमी, साइंसी, टेक्नोलॉजी, फनकारी, दस्तकारी, माशी, समाजी, सियासी, मुआशरती, इस्लाही और अखलाकी गर्ज हर मैदान में तरक्की की मंजिलें तय की हैं, जो एक खुश आइन बात कही जा सकती है। इसी के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक बातचीत का। मौजू है आलमी सतह पर उभरता हिंदुस्तान। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारे खास मेहमान जनाब डॉक्टर आरिफ नजमी साहब, साबिक प्रिंसिपल MNRA PG कॉलेज लखनऊ। मोहतरमा डॉक्टर नुजरत फातिमा सिद्दीकी साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू शोबा PG करामत कॉलेज लखनऊ, और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों का आज के उर्दू प्रोग्राम में पुरजोश खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर सबसे पहले हम जनाब आरिफ साहब से सवाल करते हैं कि आरिफ साहब, हमें आप बताएं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसलिए आलमी सतह पर उभरते हिंदुस्तान की तस्वीर आप कैसे देखते हैं, इस पर मजमूई तौर पर इज़हार ख्याल फरमाएं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज हमारा मुल्क बैरूनी सतह पर नहायत उम्दा और नए तारुफ के साथ मुतारिफ हो रहा है। हमने तमाम शोबों में नहायत तरक्की की है, वो तिजारती हों, सकाफती हों, दिफाई हों या और मामलात हों, या हमारी खारजा पॉलिसी बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा हमेशा से रही है और आज भी है। खारजा पॉलिसी हमारी ये है कि हम मुआफ़क़त और नावाबस्ता रहे हैं हमेशा, यानी कि हम कहें तो हम निरपेक्ष और निष्पक्ष पॉलिसी हमारी हमेशा रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने कभी किसी गलत मामलात की मजम्मत नहीं की या किसी अच्छे मामलात की तारीफ नहीं की। हम बीच की राह अपनाने वाले लोग हैं, ना किसी से वाबस्ता रहते हैं और ना किसी की मुआफ़क़त करते हैं। बहरहाल ये तो हमारी खारजा पॉलिसी थी। हमने अपने पड़ोसियों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए, आज भी हैं और आइंदा भी जारी रहेंगे। इस सतह पे तो हम लोग बहुत ही बेहतर तरफ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कल तक एक तरक्की पजीर मुल्क थे। तरक्की पजीर मुल्क के सब से निकल कर आज हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में शामिल हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने जिंदगी के बैरूनी सतह पर बहुत सी तरक्कियात की हैं। अगर हम देखें तो हमारी जैसे कि कोविड है, हमने पूरी दुनिया को कोविड के ज़माने में कोविशील्ड जैसी एक वैक्सीन दी, जो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ किया है बैरूनी सतह पर। जो तजारती मामलात हैं उसमें बहुत से मुल्कों से हमारे जो तजारती मामलात हैं बहुत
بہت بہتر ہوئے ہیں اور ہم کل کے مقابلے میں آج بہتر ترقی کر رہے ہیں تجارتی معاملات میں. دفاعی معاملات میں دیکھیں تو دفاعی معاملات میں بھی ہم نے بہت ترقی کی ہے. آج ہمارا دفاع بہت مضبوط ہے اور بہت شاندار ہے. تو اسی طرح ہم نے اور بھی شعبوں میں بہت ترقی کی ہے, اسی راہ پر گامزن ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھ سے سوال کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہم ترقی پذیر ممالک کی صف سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو چکے ہیں. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم ترقی پذیر تھے پہلے اور اب ہم ترقی کرتے کرتے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو رہے ہیں. یہ ایک خوش آئند بات ہے. آپ نے دفاعی معاملات کی بات کہی کہ دفاعی اعتبار سے ہندوستان مضبوط ہوا ہے, عالمی سطح پر مضبوط ہوا ہے. آپ نے کووڈ کی بات کی, بہت اعلیٰ پیمانے پر کووڈ کے زمانے میں ہندوستان نے پورے عالمی منظرنامے پر اپنا نام روشن کرایا, اپنا لوہا منوایا. اس نے ایسی دوائیاں ایجاد کی کہ جس کی وجہ سے انسانیت جو دم توڑ رہی تھی پھر سے زندگی اس کو مل گئی. بہت اچھی باتیں آپ نے کہی. مجموعی طور پر یہی کہا جائے گا ہندوستان ترقی کر رہا ہے اور یہ خوش آئند بات ہے. یہاں رک کر ڈاکٹر نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ایک سوال لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ جانتی ہیں کہ ہندوستان نے بہت سے شعبوں میں ترقی کی ہے, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر عارف صاحب نے بھی بتایا. آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ وہ کون کون سے شعبے ہیں جن میں عالمی سطح پر ترقی ہوئی ہے. اس پر آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں. صاحب, آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے اور میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ حکومت نے پچھلے 9 سالوں میں ہندوستان کے ہر شعبے کو بدلنے کی کوشش کری ہے اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی رہا ہے اس میں. اور حکومت کی جانب سے لائی گئی پالیسیوں کے ذریعے کی گئی تبدیلیوں کی وجہ سے آج ہندوستان ہر کوئی اس کے لمحے میں جینا چاہتا ہے. ہندوستان پوری دنیا میں ایک وائبرنٹ اسپاٹ کے لیے جانا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو تعلیمی پالیسی کے تحت اگلے 10 سالوں میں ہندوستان دنیا کے تمام طلباء کو کے لیے ایک بہترین منزل کے طور پر پہچانا جائے گا. تو یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہندوستان نے جو ترقیات کی ہیں اس میں بہت سے شعبے ہیں. ان شعبے میں آپ نے خاص طور سے تعلیم کا ذکر کیا ہے. ہم تعلیم پر ابھی آپ سے بات کریں گے. مزید یہ بھی کہیں گے کہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, اس میں ترقی ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ بینکنگ کے نظام میں بہت ترقی ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شعبہ طب میں بہت ترقی ہوئی ہے اور میڈیکل کا شعبہ اس میں بہت آگے بڑھا ہے. اور بی ایف فارما کے تعلق سے اگر آپ بات کریں کہ دوائیاں پہلے دوسرے ملک سے آتی تھی, لیکن آج ہمارے ہاں بھی وہ کمپنی بڑی موجود ہیں جو یہیں پر ہمیں وہ چیزیں ساری دے رہی ہیں اور دوسرے جگہ اور ہمارے ہاں سے بچے پڑھ کر بھی باہر ملکوں میں جا کر یہاں کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ شعبے کے تعلق سے بتا رہی تھی کہ ان شعبوں میں ہندوستان نے ترقی کی اور واقعی میں ترقی ہوئی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. یہاں ہم عارف صاحب سے ایک سوال لیں گے. عارف صاحب, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا محکمہ خلائی اسرو نامی ایک بہترین محکمہ خلائی ہے اور اس نے بہت ترقی کی ہے. عالمی سطح پر ابھی اسرو نے چندریان 3 کے تعلق سے اپنا نام روشن کرایا ہے, ہندوستان کا نام روشن کیا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, اس پر اظہار خیال فرمائیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آج اسرو کے ذریعے اسرو نے جو ترقی کی ہے, ہم چندریان کے ذریعے گئے. اس سے پہلے منگل مشن ہمارا تھا اور آئندہ جو پروگرام ہے وہ سورج کا ہے, سور پر جانے کا. تو یہ ہمارا جو عمل چل رہا ہے یہ ہماری ترقی بہت تیزی کے ساتھ گامزن ہے. پچھلی بار ہم لوگ چندریان کے ذریعے چاند کی سطح پہ اترے, وہاں کی مٹی لی, وہاں کی تمام جو معلومات تھی وہ اکٹھا کی اور بہت سی چیزوں کا پتہ لگایا. اور آج بھی ہماری لیبورٹریز وہاں ہے اور چاند پر جو بھی ممکنات ہیں ان کے بارے میں تحقیق جاری. اگلا مشن ہمارا جو ہے وہ سوریہ مشن ہے, جی. اور اس کے علاوہ ہماری بہت سی ایسی چیزیں. دیکھیے, سب سے بڑی چیز یہ کہ ہندوستان نے کیا دیا ہے دنیا کو. آج دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ UPI میتھڈ جو ہے وہ ہندوستان کی دیر ہے. بالکل. بینکنگ کے زمانے میں آج بہت سے ممالک جو ہیں ہمارا UPI میتھڈ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اور بہت ان کو اس سے بہت آسانی ہو گئی. ابھی دیکھیے, میں آیا اور مجھے پیسے دینا ہے کسی کو, میں نے 1 سیکنڈ مجھے لگتا ہے اور پیمنٹ آپ کر دیتے ہیں. تو یہ میتھڈ بھی ہمارے یہاں کامیاب ہوا, ایجاد ہے اور یہ پوری دنیا میں آج چلن میں ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. جی. تو یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کہ محکمہ خلائی اسرو نے بہت ترقی کی. اس نے چندریان 3 کی کامیابی کے بعد اب دوسرا جو قدم آگے بڑھایا ہے وہ قدم جو ہے در حقیقت آدتیہ L کی طرف بڑھتا ہے, یعنی کہ اب ہم سورج کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں اور وہاں پر بھی ہم اپنا جھنڈا گاڑیں گے. بہت اچھی بات. یہاں پر ایک اور سوال ڈاکٹر نصرت صاحبہ سے لیں گے کہ ہندوستان نے
نے تعلیمی اعتبار سے عالمی سطح پر کن چیزوں میں اپنا نمایاں کردار پیش کیا ہے، اس اعتبار سے آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہندوستان نے نمایاں کردار پیش کیا ہے۔ بالکل عمیر صاحب، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ بالکل۔ تو حکومت نے یا ہندوستان میں تعلیمی حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہم کو فراہم کی جاتی ہے، جس پر نگرانی 3 سطحوں سے کی جاتی ہے، مرکزی، صوبائی، علاقائی۔ ہندوستان نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں کافی ترقی کی ہے، مختلف اداروں کے ذریعے، جن میں سب سے اہم تعلیمی، تدریسی، تحقیقی اور سائنٹیفک ریسرچ شامل ہیں۔ بالکل۔ اور تعلیم اور معاشیت اپنی الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل بھی پورا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور کسی بھی ملک کی معاشیت میں تعلیم ایک سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ کوئی بھی ملک اگر اپنے شہریوں کو تعلیم کا حق دینے میں ناکام رہ جاتا ہے تو وہ تمام شعبے میں پیچھے رہ جائے گا۔ بالکل، یہ تو حقیقت ہے۔ اس لیے تعلیم وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہر شخص کو اس کا بنیادی حق دیا جائے۔ جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے تو آگے ہر طرح کے شعبوں میں ہم اپنا نام پیدا کریں گے، پھر وہ چاہے میڈیکل سائنس ہو، چاہے ریسرچ ہو یا کسی اور۔ ابھی آپ بی اے فارما پہ بات کر رہی تھی، اس کی وضاحت کریں یہاں پر۔ جیسے بی اے فارما کا آج کیا ہے، ہمارے یہاں میڈیکل سائنسز میں اتنے اچھی ایجاد یا مشینیں یہاں پر موجود ہیں جن کے لیے کبھی ہمیں باہر جانا پڑتا تھا، بالکل، جو بہت ہمارے لیے بہت زیادہ مہنگی اور ایکسپینسو ہوتی تھی، لیکن آج وہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہی موجود ہیں اور ہمارے طلبہ اس تعلیم کو حاصل کر کے یہاں بھی نام کما رہے ہیں اور دوسرے ملک جا کر بھی وہ نام روشن کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، تعلیم کی بنیاد پر ہی ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اچھے عہدوں پر ہندوستان کے بہت سے افراد، بہت سی شخصیت موجود ہیں اور بہت بڑا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہوں، شعبے میں ہوں، ہندوستان کا نام روشن ہو رہا ہے۔ انہوں نے تعلیم کی بنیاد پر ترقی کی ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ڈاکٹر عارف صاحب سے ایک سوال اور لیں گے۔ عارف صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے صلاحیت مند لوگ موجود ہیں، کوئی فنکار ہے، کوئی دستکار ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو فنکاری اور دستکاری کے اعتبار سے ہندوستان کو آپ عالمی منظرنامے پر کہاں دیکھتے ہیں، اس پر وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں تک دستکاری کا معاملہ ہے اور فنکاری کا معاملہ ہے تو ہمارا ملک اس میں بھی بہت آگے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری دستکاری جو ہے عالمی سطح پہ بہت پسند کی جاتی ہے۔ ہمارے فنکار جو ہیں جب ابھر کر آتے ہیں سطح پر تو ان کی جو فن ہے اس فن کو بہت ہی مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری فنی، ثقافتی اور دستکاری کے جو معاملات ہیں وہ بہت عمدہ ہیں، اور ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ ہم نے تمام معاملات میں جو آپ دیکھیں گے ابھی کہ ثقافتی معاملات ہو، ثقافت ہے، کلچر ہی ہو، تو ہم تو اور بھی ہماری زندگی کی جو معاملات ہیں وہ بہت ہی عمدہ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں درزوردی کا کام ہوتا تھا، وہ عالمی منظرنامے پر گیا، باہر کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آپ خالی اگر اتر پردیش کو لے لیجئے تو یہاں ہر ضلع میں ایسے ایسے دستکار موجود ہیں، اور سرکار ان کی ترقی کے لیے اور اس فن کے فروغ کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ آج ہمارے اتر پردیش گورنمنٹ نے بھی کچھ ایسے بنائے کہ ہر ڈسٹرکٹ سے بالکل اس نے ایک دستکاری چنی ہے۔ جیسے کہ لکھنؤ ہمارا ہے، لکھنؤ میں 2 چیزیں بہت مشہور ہیں، بالکل، ایک چکن ہے، ایک زردوزی ہے۔ تو زردوزی کا کام ہو یا چکن کا کام ہو، یہ ہمارے لکھنؤ سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ہیں، مٹی کے برتن بنانے والے ہیں، کچھ مشینریز بنانے والی ہیں۔ ہر ضلع میں کچھ ایسے دستکار موجود ہیں جو اپنا یوگدان دے رہے ہیں، اپنا تعاون کر رہے ہیں، اور اس شعبے میں بہت ترقی کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات کہی آپ نے کہ فنکار ہو یا فنکاری ہو، دستکار ہو یا دستکاری ہو، دونوں اعتبار سے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہندوستان کے نام کو روشن کر رہے ہیں، ہندوستان کی معاشی حالت کو مضبوط بنا رہے ہیں، عالمی منظرنامے پر بھی اپنا نام پیش کر رہے ہیں، اور ہندوستان کو عالمی منظرنامے پر مزید ترقی کی راہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ گاؤں ہو، دیہات ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کا ترقی کا حق ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے اور اس کو کرنی چاہیے۔ بہت اچھا آپ نے بولا۔ یہاں پر ایک سوال جو ہے ڈاکٹر صاحبہ سے لیں گے، اور سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک بلا شبہ
عالمی سطح پر ابھرا ہے، اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس موضوع کے تحت ہمارے سامعین کو آپ کیا پیغام دیں گی، اس پر وضاحت فرمائیں۔ عمیر صاحب، میرا اس پر یہی جواب ہوگا، ہمارا ہندوستان ہمیشہ سے ایک ایسا ملک رہا ہے جہاں پر تمام مذہب کے لوگ آپس میں میل ملاپ سے رہتے ہیں۔ جی، جب بھی ملک یا قوم کی ترقی اور بہتری کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں ملک کے نو نہالوں کی نشو و نما کا عنوان ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے، جی، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو مستقبل میں ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ جی، میں انہی لوگوں پر محنت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا تعلق خود ایک تعلیمی ادارے سے ہے، بالکل، اور میں چاہتی ہوں کہ انہی بچوں کو بہتر تعلیم کے موقع فراہم ہوں جی، اور ان کی بنیادی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اور میں ان کے والدین سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں جی، کہ بچیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیں۔ جی، جس طرح آپ اپنے بیٹوں کے لیے تعلیم کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کے لیے بھی برابر کے موقع فراہم کریں، بالکل، ان کو کیونکہ وہ اگر بنیں گی، جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک لڑکا پڑھتا ہے تو ایک گھر کو سنبھالتا ہے، لیکن اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورے کنبے کو سنبھال لیتی ہے، پوری نسل کو سنبھالتی ہے۔ بالکل، تو یہ میں چاہتی ہوں ان کے والدین سے کہ بچیوں کی تعلیم پر زیادہ وہ توجہ دیں، اور تعلیم انسان کی ہمہ جہت ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو ملک اور قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس کو ترقی کرنے میں، اور وہ ہر شعبے میں ترقی کریں گے۔ بالکل، تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ تعلیم ہے۔ ہم تعلیم کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے آپ اپنے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے حقوق کو سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ ہر شعبے میں ترقی کریں گے۔ بالکل آپ نے کہا، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے، اس حق کا استعمال ہر شخص کو کرنا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ والدین کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دونوں کو صحیح معنوں میں اچھی تعلیم دے تاکہ وہ آپ کا نام بھی روشن کرے، ہندوستان کا نام بھی روشن کرے، اور اس طریقے سے جب آپ ترقی کرتے ہیں تو ہندوستان مزید جو ہے عالمی سطح پر ابھرتا ہے، اور ابھر کر ایک ایسا نقشہ پیش کرتا ہے کہ جو عالمی سطح پر ہندوستان کو اور ہندوستان کی ترقی کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ سامعین، آج کی بات چیت کا نچوڑ لب لباب یہی ہے کہ یقیناً ہمارا ملک ہندوستان نے عالمی سطح پر ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ خاص طور پر چندریان 3 کی کامیابی کے بعد ہندوستان جہاں چاند پر خلائی جہاز اتارنے والا دنیا کا چوتھا ملک ہے، تو وہیں چاند کی سطح کے جنوبی قطب کے قریب اترنے والا دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا ہے، جو عالمی سطح پر ابھرتے ہندوستان کی ایک نمایاں تصویر ہے۔ اور اب ہم اپنے دونوں مہمان جناب ڈاکٹر عارف نجمی صاحب، سابق پرنسپل MNRA PG کالج لکھنؤ، اور محترمہ ڈاکٹر نزہت فاطمہ صدیقی صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر اردو شعبہ PG کرامت کالج لکھنؤ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی اچھی معلومات فراہم کی۔ سامعین، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی اور اہم نعمت پانی ہے۔ انسان کے بے شمار معاملات پانی سے ہی حل ہوتے ہیں۔ انسان کو قدم قدم پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانی کے بغیر انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی روزمرہ ضرورت کے علاوہ جانوروں، پرندوں، کیڑوں، مکوڑوں، غرض ہر جاندار، نباتات، جمادات، زراعت، درخت، سبزہ، پھل اور پھول کے لیے خوراک کی حیثیت رکھتا ہے۔ صنعتیں، کارخانے اور فیکٹریاں سب اس کے محتاج ہیں۔ بجلی اور توانائی کا منبع بھی پانی ہی ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ دنیا کی بقا کے لیے پانی لازمی جز اور شے ہے۔ اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ مل کر پانی کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت میں اپنا اہم کردار ادا کریں تاکہ آنے والے وقت میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔
अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारी आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी। मीडियम वेव के